नाजरीन, खालिद इकबाल का सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन, मैं आज आपके सामने एक ऐसी प्रेजेंटेशन करने जा रहा हूँ जो कि अल्लाह ताला के बेहतरीन गिफ्ट पे है जो कि उसने इंसान को दिया है, और वो है मेमोरी। और मेरी जो प्रेजेंटेशन का मेन थीम है, जो सेंट्रल बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो ये है कि आप अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी को एनहांस कर सकते हैं और एक बेहतरीन ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत बेशुमार नेमतों से नवाजा है। उनमें से मेमोरी जो है वो सबसे अहम गिफ्ट है। आप प्रोफेशन के हिसाब से जो कुछ भी हैं, मसलन आप टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, शॉपकीपर हैं, लेबर हैं, आप जो भी काम करते हैं वो आप इसलिए कर पाते हैं कि आपके पास एक मेमोरी जैसा गिफ्ट जो है वो मौजूद है। इसके अलावा जो भी आपका रिलेशनशिप है, जो कि रिश्तेदारियां हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बाप हैं, बेटा हैं, माँ हैं, बेटी हैं, और रिश्ते हैं, सास हैं, ससुर है, ये सब इसलिए आपको निभाने मुमकिन है और आपको इनकी पहचान है कि आपके पास मेमोरी जैसा एक गिफ्ट जो है वो मौजूद है। नाजरीन, मेमोरी में मेरा इंटरेस्ट जो है ये तकरीबन 1980 में स्टार्ट हुआ, जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स यूके में स्टडी कर रहा था और ये मेरे कोर्स का हिस्सा था। बाद में इस एरिया को मैंने डेवलप किया और बहुत से कोर्सेज डिज़ाइन किए, वर्कशॉप डिज़ाइंस की, और फिर मुझे बैरून मुल्क बहुत सी दावतें आईं और मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके इस पे सेमिनार्स और वर्कशॉप्स जो न करवाई। जो कुछ मैंने सीखा इन वर्कशॉप्स के दौरान, ये किताबें तो मैं पढ़ चुका था, लेकिन अब मैं वर्कशॉप के दरमियान लोगों को कुछ डिफरेंट क्विज़ेस देता था, एक्सरसाइजेस देता था, उनको असाइनमेंट्स देता था। तो जो इल्म मैंने वहाँ से हासिल किया वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और यूँ समझिए कि इसका एक निचोड़ जो है मेरे तजर्बे का वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ, ताकि आप इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें, और मुझे यकीन है कि आप अपनी मेमोरी को इससे बहुत बेहतर बना सकेंगे। एक बात जो मेरी समझ में आई, जो कि बल्कि डेटा जो है मैंने इकट्ठा किया उससे बिल्कुल अय्यां है, कि मुख्तलिफ़ मुल्कों से आए हुए लोग, जिनका एज ग्रुप भी मुख्तलिफ था, 24 से लेके 58 साल तक के लोग उसमें सेमिनार्स में शामिल होते थे। उनकी क्वालिफ़िकेशंस भी मुख्तलिफ होती थी। फिर वो अपने अपने मुल्कों में काम भी मुख्तलिफ तरीके से कर रहे होते थे, लेकिन सब ने एक बात पे इत्फाक किया कि जो मेमोरी को इम्प्रूव करने के मेथड्स और प्रोसीजर्स हैं, तरीक़ेकार है, वो तकरीबन मिलता जुलता है, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क जो है ना वो नहीं है। अब मैं आपसे शेयर करूंगा प्रोसीजर्स और मेथड्स, लेकिन मैं साथ इसके जो फिज़िकल एस्पेक्ट्स हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि अगर आपको उनके बारे में भी अच्छी तरीके से इल्म होगा कि हमारा ब्रेन किस तरीके से फंक्शन करता है, तो आपको इन मेथड्स का फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, और इस चीज़ के ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपनी मेमोरी को बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सकेंगे और इसकी क्वालिटी भी एनहांस कर सकेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये मेमोरी है क्या। अगर हम साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से इसको देखें तो उन्होंने मेमोरी को 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। पहला हिस्सा ये है कि हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, ये पहला हिस्सा हो गया। उसके बाद जो कुछ रिसीव किया गया उसको हम अपने ब्रेन में स्टोर करते हैं, ये तीसरा हिस्सा हो गया। और उसके बाद
اس کو جب ضرورت پڑتی ہے تو ریکال کرتے ہیں. یہ ریکال کرنا ہی سب سے زیادہ اہم ہے. باقی دو بھی امپورٹنٹ ہیں لیکن سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ ریکال کرنے کی ہے. عام زندگی میں ہم جب بات چیت کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر جب کوئی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے، مثلاً کوئی بچہ امتحان میں بیٹھا ہے، کوئی انٹرویو دے رہا ہے اور جو کچھ اس سے پوچھا جا رہا ہے اگر اس وقت وہ ریکال کر کے بتا دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی اس کی بڑی اچھی میموری ہے. اگر وہ ریکال کرنے میں مشکل اس کو پیش آتی ہے یا ڈیفیکلٹی فیل کرتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی میموری جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، یہ جو ریکال کرنے میں ڈیفیکلٹی پیش آتی ہے اس کو جو ایڈریس کیا جائے اور اس ڈیفیکلٹی کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے. میں آپ کے ساتھ ایک ماڈل شیئر کر رہا ہوں. یہ انفارمیشن پروسیسنگ ماڈل ہے جو کہ برٹش ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ڈینس چائلڈ نے اس کو بنایا تھا. یہ ماڈل دنیا میں کافی پاپولر ہے اور اس کو ایجوکیشنسٹ جو ہیں وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے جب کوئی سٹیمولس آتا ہے تو وہ ہماری سینس آرگن یعنی حواس خمسہ کو ٹکراتا ہے اور یہ انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے. یہ جو انفارمیشن آتی ہے یہ ایک ملی سیکنڈز کے اندر غائب بھی ہو جاتی ہے. انفیکٹ یہ ہماری ڈے ٹو ڈے موومنٹ کے لیے یہ میموری جو ہے نا وہ کام آتی ہے. اور اگر ہم تھوڑا سا اس پہ اٹینشن دیں تو یہ جو انفارمیشن ہے یہ ہماری شارٹ ٹرم میموری میں چلی جاتی ہے. اس شارٹ ٹرم میموری کو ہم ورکنگ میموری بھی کہتے ہیں. اور یہاں سے انفارمیشن جو ہے یہ سیکنڈز میں غائب ہو جاتی ہے. میکسیمم یہاں 1 یا 2 دن ٹھہر سکتی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے یہ انفارمیشن کو جب ریسیو کر رہے تھے، یہ جو سٹیمولی آ رہا تھا تو ہم نے وہ کتنا اسٹرانگ تھا یا ہم نے کتنی زیادہ اس پہ جو ہے اٹینشن دیا. اور جب ہم شعوری کوشش کرتے ہیں، کانشیس ایفرٹ، تو یہ انفارمیشن ہم اپنی لانگ ٹرم میموری میں لے جاتے ہیں. پھر لانگ ٹرم میموری میں یہ انفارمیشن جو ہے وہ موجود رہتی ہے اور ضرورت کے وقت ہم اس کو ریکال کر سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ برین میں کیا ہوتا ہے. جو ہمارے ریسرچرز ہیں جن میں میڈیکل ڈاکٹرز ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں اور تھنکرز ہیں، ان کے مطابق جو ہیومن برین ہے اس میں تقریباً 86 بلین جو ہے نیورونز ہیں جس کو ہم برین سیلز کہتے ہیں. اور ان میں سے ہر نیورون جو ہے انڈیپینڈنٹ سیلف کنٹینڈ کمپیوٹر ہے جو کہ 1 ملین بٹس آف انفارمیشن پروسیس جو ہے وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ برین سیلز جو ہیں یہ آپس میں جڑے نہیں ہوئے. ان کے درمیان جو ہے وہ کیمیکلز ہیں جن کو ہم نیورو ٹرانسمیٹرز کہتے ہیں. یہ نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہیں یہ دوسرے اپنے ارد گرد جو باقی نیورونز ہوتے ہیں ان کو بھی انفلوئنس کرتے ہیں، ان سے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اور یہ ان کا کمیونیکیشن کرنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہ ہمارے جو برین سیلز ہیں نیورونز، ان کا کام جو ہے یہ ہے کہ امپلسز کو کنڈکٹ کرنا اور انفارمیشن کو انٹرپریٹ کرنا جو کہ ہم اپنے سینس آرگنز کے تھرو جو ہے وہ ریسیو کرتے ہیں. اب آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ کتنی زیادہ ابیلٹی ہے ہمارے اندر جو نا، کتنی زیادہ جو ہے کیپیسٹی ہے. ماہرین کا خیال ہے کہ ابھی تک جو میکسیمم ہیومن برین استعمال ہوا ہے
وہ 10 سے 12% تک استعمال ہوا ہے۔ اگر ہم 10 سے 12% ہیومن برین کے استعمال کے بعد دنیا میں جو دیکھیں، ہوا میں، سمندر کی تہہ میں، ٹھیک ہے، زمین کی سطح پہ ہم نے کیا کچھ بنا لیا ہے، اور اگر ہم اس کا اور زیادہ استعمال کریں تو پھر کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ جو ہے نیورونز، یہ سب کے پاس ہیں، آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ ان کو ڈیولپ کرنا ہے اور ان کو صحت مند رکھنا ہے اور استعمال کے طریقے سیکھنے ہیں۔ آپ کی میموری بہتر ہو جائے گی اور آپ بہتر انسان جو ہے اپنے آپ کو محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ ناظرین، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ان نیورونز کا جو ڈائٹ ہے وہ کیا ہے۔ آکسیجن اور شوگر جو ہے وہ ان کی ڈائٹ ہے، اور اسی سے یہ انرجی بنتی ہے، اور نیورونز جو ہے نا وہ اس انرجی کی بنا پہ اپنا فنکشن جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ اب آپ کو میں ایک سلائیڈ دکھا رہا ہوں، آپ یہ سلائیڈ دیکھیں۔ جی، آپ نے بلیف کے بارے میں یہ سلائیڈ دیکھی ہے۔ بلیف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اپنے اندر بلیف، جو آپ چیز صحیح سمجھتے ہیں اس کو آپ بلیف کے طور پہ لیتے ہیں۔ آپ اپنا بلیف مضبوط کریں کہ آپ اپنی میموری کو امپروو کر سکتے ہیں۔ یقین کریں کہ آپ اپنی میموری کو نہ صرف امپروو کر لیں گے بلکہ بہترین اس کی کوالٹی بھی کر لیں گے۔ تو آئیے اب ہم میتھڈز کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا میتھڈ ہے کنسنٹریشن۔ کنسنٹریشن کو میں مدر میتھڈ کہتا ہوں۔ انفیکٹ یہ نام جو ہے یہ میں نے نہیں دیا، یہ میں ایک ورکشاپ کرا رہا تھا انطالیہ میں، تو وہاں جو پارٹیسپینٹس تھے انہوں نے اس کا نام، کنسنٹریشن کا نام مدر میتھڈ رکھا تھا، کیونکہ یہ باقی میتھڈز میں بھی جو ہے وہ اس میں کام آتا ہے۔ اور کنسنٹریشن ہے کیا؟ کنسنٹریشن یہ ہے کہ جو مٹیریل یا جو کچھ آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ باقی تمام جو سگنلز یعنی اسٹیمولی آپ کی طرف آ رہے ہیں، وہ خواہ اندرونی ہو یا بیرونی، ان کو آپ سٹاپ کر دیں۔ وہ ایکسٹرنل کیا ہو سکتے ہیں؟ کسی قسم کا شور ہو سکتا ہے، کوئی اونچی آواز ہو سکتی ہے، کوئی آپ کو ڈسٹرب ویسے کر سکتا ہے، یا آپ کو گرمی سردی باہر سے لگ رہی ہوتی ہے۔ یہ آپ کے ایکسٹرنل سٹیمولی ہیں، ان کو آپ نے سٹاپ کرنا ہے، ان کا خیال کرنا ہے۔ اور انٹرنل جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں، وہ ہیں آپ کی اپنی تھاٹس ہیں۔ پڑھنے بیٹھے یا کوئی کام کرنے بیٹھے تو ذہن میں کچھ اور باتیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے ان کو سٹاپ کرنا ہے۔ اگر آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے تو آپ کو انرجی اپنی باڈی کو دینی ہے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ برین سیل جو ہے ان کی غذا جو ہے وہ شوگر اور آکسیجن ہے، تو آپ نے انشور کرنا ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں آپ کے برین سیلز کو ملی ہوئی ہیں، تاکہ آپ بہتر طریقے سے اپنا کام کر سکیں یا اپنی پڑھائی کر سکیں۔ نمبر 2، اوائڈ سٹریس۔ یہ سٹریس جو ہے سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کی نہ صرف صحت کو ایڈورسلی افیکٹ کرتا ہے، منفی اثرات ڈالتا ہے، بلکہ آپ کو کام پہ بھی انتہائی منفی اثرات جو ہے وہ ڈالتا ہے۔ تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کو سٹریس جو ہے کس وجہ سے ہے، تو پھر اس کی وجہ جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ سٹریس پہ بنائیں گے، وہ بھی آپ دیکھیے گا، اور وہ بھی آپ کی میموری کو امپروو کرنے کے لیے کافی سود مند ثابت ہوگی۔ نمبر 3، اب ہم دیکھتے ہیں چنک ٹیکنیک۔ چنک ٹیکنیک کو اگین میری ورکشاپ میں جو پارٹیسپینٹس تھے
انہوں نے اس کو بہت ہی سود مند کہا، اور جو بھی میں نے اسائنمنٹس دیں یا ایکسرسائزز دیں جن کا تعلق میموری سے تھا، انہوں نے اس ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ایکسرسائزز اور اسائنمنٹس کو بہت آسانی سے جو نا وہ کر لیا۔ یہ چنک ٹیکنیک ہے کیا کہ آپ سبجیکٹ کو یا اپنے کاموں کو ان کی نیچر کے حساب سے تقسیم گروپنگ کر لیتے ہیں۔ اس کی جو نا گروپنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپس میں کچھ سملیرٹیز ہوتی ہیں، ملتی جلتی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ آپ کو یاد رکھنے میں یا ان کا استعمال کرنے میں جو آپ کو آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ چنک ٹیکنیک کو کنسنٹریشن کے ساتھ مکس کر لیں تو آپ یقین کریں یہ ایک ونڈرفل میتھڈ ہے۔ آگے آتے ہیں نمبر 4، یہ ہے ریکالنگ۔ ریکالنگ میتھڈ جو ہے یہ بچوں سے میری مراد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس میں یا ایسے لوگ جنہوں نے کسی قسم کا امتحان جو ہے وہ دینا ہو، ان کے لیے یہ ریکالنگ زبردست ٹیکنیک ہے۔ ریکالنگ یہ ہے کہ بلکہ سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ تو یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ آدھا وقت جو ہے وہ پڑھائی کریں یا اپنی کوئی اور بزنس ایکٹیویٹی کریں، اور آدھا وقت جو ہے اس پہ سوچنے پہ، اس کو ریکال کرنے پہ۔ دیٹ مینس کہ آپ اس میٹیریل کو اپنی ورکنگ میموری پہ میں لائیں تو وہ پھر آپ کو یاد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس سے نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ بھی ریکالنگ کا ہی حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس کو پیپر پہ لکھتے ہیں۔ جب آپ پیپر پہ لکھتے ہیں کہ تو آپ کی نیورو مسکولر جو ایکٹیویٹی ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس کی بھی پھر پریکٹس ہو جاتی ہے۔ اور اگر امتحان میں بیٹھے ہوئے آپ پیپر حل کر رہے ہیں تو چونکہ آپ پریکٹس کر چکے ہیں اس کی، تو پھر آپ کم وقت میں زیادہ لکھنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ تو یوز دس ٹیکنیک ریکالنگ، یہ بھی بڑی شاندار ٹیکنیک ہے۔ نمبر 5 جو ہے وہ ہے ون ورک ایٹ اے ٹائم۔ یہ سوال مجھے بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ جی ہم ایک سبجیکٹ کو لے کے بیٹھتے ہیں یا ایک کام جو ہے وہ ہوتا ہے اپنے ہاتھ میں، تو ہمارا دھیان جو ہے وہ جو آنے والا کام ہے اس پہ ہوتا ہے۔ تو اس سے جو اگر آپ کام کر رہے ہیں، اگر آپ کوئی ٹیکنیشین ہے، کوئی انجینئر ہے، تو اس سے ایکسیڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو سیریس ایکسیڈنٹس ہونے کے چانسز بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کا وقت جو ہے نا وہ ضائع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بھی جو ہے نا وہ جو میں نے بتایا تھا نا کہ مدر میتھڈ جو ہے کنسنٹریشن، وہ یہاں پھر اپلائی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی جو دھیان ہے کنسنٹریٹ کرنا ہے جو کہ آپ کے ہاتھ میں کام ہے اس پہ۔ یہ پریکٹس سے سلولی جو ہے شروع میں مشکل لگتا ہے، لیکن یہ آپ اس پرابلم کو اوور کم کر لیں گے، اور یہ پھر ون ورک ایٹ اے ٹائم آپ بس اسی پہ فوکس کر رہے ہوں گے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ کم وقت میں آپ زیادہ اور بہترین کام کر سکیں گے۔ نمبر 6 آتے ہیں ٹیک ریسٹ۔ یہ ریسٹ جو ہے یہ ایک ٹونک ہے، یہ ایک انرجی ہے۔ آپ نے 2 گھنٹے کام کیا، 1.5 گھنٹہ کام کیا، جسٹ 5 منٹ ریسٹ، اونچی سانسیں لی، آکسیجن جو ہے آپ نے برین سیلز کو زیادہ دی، کوئی چھوٹی موٹی چیز جو ہے وہ کھا لی، اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے نا کام پہ جت گئے۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا ریمیننگ ٹائم جو ہے وہ بڑا پروڈکٹیو ہو جاتا ہے۔ نمبر 7 جو ہے وہ سلیپ ہے۔ میں لوگوں کو کہتے ہوئے سنتا ہوں کہ جی ہم نے 18 گھنٹے پڑھائی کی، کام کیا، یہ نان پروڈکٹیو ہے۔ سلیپ جو ہے یہ ایک ایسا بہترین سسٹم ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ آپ کو ریپیئر کر کے، ریفائن کر کے دوبارہ کام کے قابل کرتا ہے، اور آپ بہترین طریقے سے جو نا کام کر سکتے ہیں۔ سو آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ کم از کم 8 گھنٹے کی اس کو نیند جو ہے وہ ملے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم
नेक्स्ट 8 ये स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस जो है ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई चीज़ जो है वो ऊंची आवाज़ से याद करें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप किताब पढ़ रहे हैं, वो उसके अल्फाज मोटे मोटे हैं, तो ये भी हेल्प करते हैं आपको चीज़ को मेमोराइज़ करने में या याद रखने में, ताकि बाद में आसानी से रिकॉल करने में। आवाज़ कोई ऊंची है तो वो भी आपको जो ना हेल्प करती है। जितना स्ट्रॉन्ग स्टिमुली होगा उतने ज़्यादा चांसेस है कि वो आपके ब्रेन सेल्स में उस तरीके से स्टोर होगा, और जब आप रिकॉल करेंगे तो बिकॉज ऑफ इट्स इंटेंसिटी ये जल्दी से आप इसको रिकॉल कर सकेंगे। फिर नंबर 9 है डाइट जो है वो इन न्यूरॉन्स और ब्रेन सेल्स की क्या है। बैलेंस डाइट बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। फिर एक्सरसाइज जो है वो इनको हेल्दी रखने के लिए, ये एक्सरसाइज भी इनकी डाइट है। डाइट सिर्फ वही नहीं होती जो कि चीज़ हम खा लेते हैं, ये भी इनकी डाइट है। नंबर 10 बहुत ही इम्पॉर्टेंट, नो ड्रग्स। ड्रग्स जो हैं वो डैमेज करती हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को, और जब कोई चीज़ आप रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो एक ब्रेन सेल ने दूसरे को जो कन्वे करना होता है वो उसमें सुस्त हो जाता है, और बाद ज़्यादा ड्रग्स लेने से वो उसका डैमेज भी हो जाता है और वो काम करना ही छोड़ देता है। तो इसलिए ये याद रखें कि ड्रग्स आपने बिल्कुल नहीं लेनी। तो नाज़रीन, ये टेक्निक्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, आप इनका इस्तेमाल करें, और ये आपका बिलीफ होना चाहिए कि इससे आपकी मेमोरी जो है बेहतर हो जाएगी और इंशाल्लाह बेहतर होगी। मिलेंगे शॉर्टली एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।